बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे तुर्किया के एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान के बारे में। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान उसके साथ वो तैयारियों के हसूल के हवाले से इंटरेस्टेड है, या फिर ये भी बहुत सारी बात आ रही है कि शायद पाकिस्तान और तुर्किया मिलके कोई जॉइंट प्रोडक्शन लाइन उसकी लगाना चाहते हैं। ये त्यारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, 5th जनरेशन त्यारा है जो बनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये नेशनल फाइटर जेट प्रोग्राम जो है तुर्की का, ये उस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि इसकी अब तक की क्या सूरत हाल है, कि पाकिस्तान वाकई इसके अंदर इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, या कोई किस्म की कोई जॉइंट प्रोडक्शन जो है लाइन वो भी इस हवाले से पाकिस्तान में या तुर्किया में शुरू की जा सकती है। फैसल, इस वक्त किस जगह नहज पर है, किस पोजीशन में है कान का जो मंसूबा है तुर्किया का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। कान आपके इल्म में है कि ये तुर्किया का जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस है। इसको जो है वो तुर्की का जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो तैयार कर रही है, और ये जो तुर्की का नेशनल फाइटर जेट प्रोग्राम है उसका अहम तरीन हिस्सा है, और पहला उनका कौमी तैयारा होगा जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। कान जो है इसका डिज़ाइन जो है, इसका फ्रेम ओवरऑल जो है ये स्टेल्थ डिज़ाइन पे मुश्तमिल है। सुपर क्रूज तैयारा है। इंटरनल वेपन बे इसका जो नज़ायर है, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है कि उसके जो है वो वेपन्स बाहर ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है आपने रेडार क्रॉस सेक्शंस कम से कम करने हैं, तो फिर आपको इंटरनल वेपन बे जो है वो दरकार है। जदीद तरीन एवियोनिक्स इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इम्प्रूव डाटा लिंक के साथ है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है उसके साथ ये लैस होगा, और मुराद जो उनका जो जिसको हम कहते हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रे रेडार है, मकामी सतह पर तैयार करदा, वो इसमें नस्ब किया गया है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं या ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं या मिज़ल वार्निंग सिस्टम्स हैं, जो इंफ्रारेड जो है वो मिज़ल वार्निंग सिस्टम्स हैं। फिर इसके अंदर जो है इंटेलिजेंस रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के जो IRS सिस्टम है, फिर सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स हैं। फिर इसके ओवरऑल जो है ना जितने भी इसके अंदर सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, वो सब के सब जो है वो कोशिश की जा रही है कि वो तुर्की के अंदर मकामी सनत जो है उसके हों। इसी के साथ साथ ऑटोनोमस विंगमैन जैसे आनका 3 वगैरह मुख्तलिफ ड्रोन्स हैं, ताकि उनको भी इसी जहाज के जरिए ऑपरेट किया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब ये इस वक्त जो है जो सूरत हाल है इमरान साहब, वो ये है कि इस तैयारे की जांच का अमल जारी है। इसका जो 16 मार्च 2023 को पहली दफ़ा इसने जो है वो टैक्सी की, और इसका जो ग्राउंड टेस्ट जो है वो किया गया था। उसके बाद 21 फरवरी 2024 को पहला जो इसका प्रोटोटाइप था उसने उड़ान भरी, और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 13 मिनट तक जो है ना इसने फिजा में वक्त गुजारा, और फिर तकरीबन 8,000 से और 10,000 तक की जो फुट की बुलंदी है उसने अटेन की है। तो ये बड़ी कामयाबी थी तुर्की की। और इसी के साथ साथ अब रवां साल जो है वो 2025 में वस्त में एक दूसरा प्रोटोटाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें मुख्तलिफ एवियोनिक्स माउंट किए गए हैं, और इसी के साथ साथ जो दीगर सिस्टम्स हैं उनकी इंटीग्रेशन जो है उसकी जांच की गई है। अब टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है न सिर्फ कहा जा रहा है कि 2026 जो आइंदा साल है उसके अवाइल में एक और प्रोटोटाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, और फिर वस्त में एक और प्रोटोटाइप आएगा, यानी कि 2 मजीद प्रोटोटाइप आएंगे, और अगर उसके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर उसके बाद तकरीबन 4 प्रोटोटाइप। एक पहला प्रोटोटाइप P0 था, उसके बाद P1, P2 और P3 जो है, तो फिर उसके बाद सीरियल प्रोडक्शन जी। उसके बाद ये है कि इन प्रोटोटाइप्स में मुख्तलिफ जो बुनियादी मकसद इसका जो है ना वो जहाज की जो ओवरऑल कारकर्दगी है, इसके मुख्तलिफ जो एवियोनिक्स है उनकी इंटीग्रेशन की बात है। फिर इसमें जो रेडार्स हैं, चाहे वो ऐसा रेडार है या दीगर रेडार्स हैं, उन सब की जो है वो मुकम्मल तौर पे इस जहाज़ के साथ जो है वो सेटिंग को देखा जा रहा है। फिर इसके एवियोनिक्स को देखा जा रहा है, इसके इंजन को ख़ास तौर पे जो है मुख्तलिफ जो निज़ाम है, ये फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, उनकी जांच की जा रही है। जाहिर है ये तमाम तर जो है, और फिर इसकी इंटरनल वेपन बे को भी ज़ाहिर टेस्ट किया जाएगा और सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये एक बड़ा सबर आजमा मरहला है। इस हवाले से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना, चूँकि तुर्की
ترکیہ جو ہے وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے جی، اور تمام طویل عرصہ سے وہ ایک یورپین ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی کو ابھی بھی استعمال بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی اویلیبل بھی ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا نسبتاً آسان ہے اگر وہ جدید ہم اس کے اوپر اگر اس کی ویپن انوینٹری کی بات کریں یا اس کی اسٹیل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو اس کی انجن کے حوالے سے کیا وہ بھی میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عمران صاحب ابھی تک جو اس کے 2 پروٹوٹائپس آئے ہیں نا، اس میں یہ 2027 تک اس کے پروٹوٹائپس کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو شیڈیول ہے اس کے مطابق اس نے چلنا. اس میں 2-3 تبدیلیاں کی گئی ہیں. ایک تو اس کا ایئر فریم جو ہے اس کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، اس کی ایجلٹی جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایئر انٹیکس ہیں ان کی جو ایرو ڈائنامکس ہیں اور اینگلز ہیں اس کو بہتر کیا گیا، ان کی شیپ کو بہتر کیا گیا، اس کو جدید بنایا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو طیارے کا اوور آل ڈھانچہ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا گیا، جبکہ تاکہ بیسیکلی اس کا ریڈار کراس سیکشن جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، اور جو انٹرنل ویپن بے کی جو کشادگی ہے نا تاکہ مزید میزلز جو ہیں اس کے اندر اکوموڈیٹ کیے جا سکیں، تو اس کو بھی بہتر کیا گیا. تو یہ امپورٹنٹ امپروومنٹس ہیں. اب جہاں تک آپ انجن کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اس میں رولز رائس اور جو برٹش کا BAE سسٹمز وغیرہ تھا، اور ان سب نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس میں طیارے میں شامل ہونے کے لیے. لیکن جنرل الیکٹرک جو آخرکار جو ہے وہ اس کا جو GE کا انجن ہے، یہ F110 GE کا 129 انجن ہے جو کہ اس طیارے کے اندر فی الحال ماؤنٹ کیا گیا ہے، اور یہ امریکی ساختہ ہے ظاہر ہے. اور کیونکہ آپ نے جیسے بالکل درست کہا کہ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ جو اوور آل ڈیفنس کے ویپنری اور مختلف اثاثے جو ہیں وہ اس وقت ترکیہ آپریٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کو سہولت حاصل ہے کہ وہ جنرل الیکٹرک کے انجنز جو ہیں وہ اس طیارے میں استعمال، لیکن ان کا حتمی مقصد جنرل الیکٹرک کے انجنز نہیں ہیں. بیسیکلی ترکیہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنا ایک انجن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک ترکیہ انجن انڈسٹری جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کی گئی ہے. TR موٹرز جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جو کہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ جو ہے نا اپنا انجن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انجن بھی 2029 سے لے کے 2032 کے درمیان شاید یہ انجن جو ہے وہ آپریشنل ہوگا. اچھا یہ یعنی کب تک ان کی فضائیہ کا حصہ بن جائے گے کان، اور کیا پاکستان بھی اس منصوبے کا براہ راست حصہ ہے؟ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال جب J-35 کے لیے جا رہا ہے پاکستان تو باقی بھی جو ڈیولپمنٹس جس انداز سے پاکستان کر رہا ہے اس میں یہ کوئی بہت زیادہ پاکستان ترکیہ کے اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عمران صاحب، انٹرسٹڈ تو پاکستان ہے، مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ درست بات نہیں ہوگی. ترکیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور ہماری جو اسٹریٹجک اوور آل ان ڈیپتھ ریلیشنز ہیں، پھر خاص طور پر ڈیفنس پروڈکشن کے اندر ہمارے بہت سارے جوائنٹ وینچرز چل رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے. اس وقت جو ہے نا جہاں تک اگر ہم ترکش ایروسپیس انڈسٹریز کی بات کریں تو ان کی جو ٹائم لائن ہے کان کے حوالے سے وہ تو 2028 ہے، اور 2028 میں اس نے ترکیہ کی جو فضائیہ ہے اس میں آپریشنل ہونا ہے. یہ تو بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر کام چل رہا ہے. پہلا طیارہ جو ہے وہ بلاک 10 ہوگا جس کے اندر 80% جو ہے نا وہ 5th جنریشن کمپوننٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گے. لیکن جو اس کا بلاک 20 ہوگا، جو دوسرا بلاک ہوگا، اس کے اندر یہ مکمل طور پہ یا تو وہ 5th جنریشن ہوگا یا پھر 5.5th جنریشن ہوگا. تو اس لحاظ سے اس میں اور اس میں جو ان کا بلاک 20 ہوگا اس کے اندر انڈیجنس انجن جو ہے وہ بھی شامل ہوگا. پھر دوسرا جو شارٹ کمنگز ہیں بلاک 10 کی اس کو بھی ظاہر ہے اوور کم کیا جائے گا. اچھا اب اس میں جو ہے نا اس کے اندر بلاک 20 میں ایک تو اس کے سافٹ ویئرز، اس کا جو مختلف حوالوں سے ڈیٹا ٹیسٹ ہے، اور ترکیہ کے جو مقامی انجن کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی تک انڈونیشیا نے 48 طیاروں کا جو ہے نا وہ معاہدہ کیا ہے ترکیہ کے ساتھ، جو ہے وہ تقریباً $10 بلین کا ہے. بہت بڑا ایگریمنٹ ہے ترکیہ کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو. لیکن اب اس کے اندر جو ہے نا ابھی بہت سے کچھ نٹی گریٹیز ہیں، جیسے پروٹوکولز ہیں، جیسے مختلف حوالوں سے اگر ہم آپریشنل کیپیبلٹی اس میں کوآپریشن کا عنصر دیکھیں تو آذربائیجان اس میں پارٹنر ہے ترکیہ کے ساتھ. اب اس میں پاکستان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک 8ویں میٹنگ ہوئی تھی پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو ہے نا پاکستان کے اندر،
یہ بھی ریسنٹلی جی یہ انڈسٹریل ایکسپو تھی جس کے دوران جو ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں خاص طور پہ کان کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ کان پروجیکٹ میں دلچسپی تو لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سارے امور کو جانچا بھی جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے اس کو خریدنا بھی ایکسپینسو ہے. ہاں بالکل. اچھا اس کے ساتھ لوازمات ہاں اس کے لوازمات بڑے ضروری ہیں. اچھا پھر پائلٹس کی ٹریننگ بڑی ایکسپینسو ہے, عملے کی ٹریننگ ہے, آفٹر سیل سروسز ہیں, آلات ہیں, پرزہ جات ہیں, اور پھر ان کی مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ. ایک دفعہ تو آپ لے لیں گے لیکن اس کے بعد مینٹیننس کاسٹ, کیونکہ یہ یورپین ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر ہے. ہم جو 5th جنریشن فائٹر چائنا سے لے رہے ہیں نا J-35 اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کان کے مقابلے میں قدرے سستا بھی ہے اور وہ ایک ریلائبل اس لیے ہے کہ ہم چین کے ساتھ پہلے سے اس پروڈکشن کے اندر موجود ہیں. اچھا اب اگر وہ پروڈکشن لائن لائی جاتی تو آپ کو ایک پورا نیا سیٹ اپ جو ہے نا وہ سیٹ اپ کرنا پڑے گا اور اس کے اندر بہت پیسہ انوالو ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا اب اس کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جب ہم مشترکہ تیاری کی بات کرتے ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں, اس کے اندر ریگولیٹری میکنزمز بھی ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل پروٹوکولز بھی شامل ہیں, پھر سپلائی چین مینجمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ بہت سارے ایویونکس بہت ساری ٹیکنالوجی وہ آپ کو ترکی سے لانی پڑے گی اور اس کے اندر ویسٹرن ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. تو جب آپ ویسٹرن ٹیکنالوجی لائیں گے تو پھر بہت سارے مسائل بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. اچھا اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ T-129 اتک ہیلی کاپٹر جس کے اوپر کافی ہوتا ہے کہ ہم وہ 30 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ہم نے لینے تھے اور اس میں پلان یہ تھا کہ 30 ہیلی کاپٹرز ہم جب لیں گے تو ان کے آخری جو ہیلی کاپٹرز ہوں گے اس دوران ہم ایک پروڈکشن لائن بھی ڈیولپ کریں گے اور وہ پاکستان کے اندر. یہ وہی پروجیکٹ تھا جیسے ہم اب جو ہے وہ Z-10ME کی بات کرتے ہیں تو اس کی پروڈکشن لائن پاکستان میں لانے کی. تو یہ پروجیکٹ انفارچونیٹلی پھر وہی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ اگر یو ایس کا انجن جنرل الیکٹرک کا F-110 انجن شامل ہے امریکنز نے اس کو جی اس کے اندر ایکسپورٹ لائسنس درکار ہے وہ واشنگٹن سے لینا پڑے گا تو واشنگٹن نے ڈیفینیٹلی. تو واشنگٹن جو ہے جب ہم گن شپ ہیلی کاپٹرز واشنگٹن کو پتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ چلا رہا ہے ابھی تک چل رہے ہیں اور پاکستان بہت لازوال قربانیاں دے رہا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے سیولینز قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے فوجی افسران اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن امریکہ نے ہمیں وہ نہیں دیا, نہ اپنا ہیلی کاپٹر دیا. جب ہم بات کرتے تھے جو ہے وہ اس کے اچھا یہ بات بھی کوئی 3-4 سال پرانی ہے, 10 سال پرانی ہے, 10 سال اب تک کوئی پہلا دوسرا پروٹوٹائپ آ بھی چکا ہوتا ڈیفینیٹلی. تو مطلب انفارچونیٹلی وہ ہمیں نہیں ملا. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ یا اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان نہیں جائے گا اس پروجیکٹ میں جب تک کہ 90% جو کمپوننٹس ہیں کان کے اندر وہ تمام کے تمام ترکیے کے نہ ہوں. نمبر 1. نمبر 2 انجن جب تک جو ہے وہ ترکیے کا انڈیجنس انجن جو ہے اس کے اندر نہیں آتا. ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک ان کا اپنا انجن نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات میں بڑی واضح کر دوں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کان کے اندر. پاکستان جو ہے اس فائٹر جیٹ کو اپنا فائٹر جیٹ سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ ترکی کی لیڈرشپ کے ساتھ کی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان کے لیے کبھی بھی یہ آپشن پاکستان نے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہا تو پاکستان اس کو کرے گا. بالکل. ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اس ویلاگ میں آپ تک اتنا ہی تھا جو ڈیٹیلز ہم نے آپ کو پیش کی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.